उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। आज ही सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ ले लिया है। आज तकरीब हलफ बर्दारी जो है वो सदर हाउस में हुई और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो हलफ लिया। हलफ की तकरीब का आंखों देखा हाल जो है वो आपसे शेयर करते हैं। हलफ की तकरीब में आज एक अनहोनी बात भी हुई, बल्कि एक अच्छी रिवायत आप कह सकते हैं कि एक अच्छी रिवायत कायम हुई है। वो ये कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब अपनी नशिस्त पर बैठे तो वो जो स्टेज था उसके ऊपर सदर मुमलिकत दरमियान में थे और एक साइड पे निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ और दूसरी साइड पे जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा थे। और जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो ही वहाँ पे नशिस्त पे बैठे तो उन्होंने सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलवाया और उसे कहा कि जब मैं हलफ लूँ तो लेने लगूँ तो उस वक्त मेरी वाइफ सरीना ईसा को जो है वो मेरे साथ खड़ा करना है। तो उसने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हामी भर ली और फिर जब स्टेज सेक्रेटरी ने हलफ का कहा कि सदर मुमलिकत जो हैं वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा से हलफ लेंगे तो जो ही काजी फैज़ ईसा सदर मुमलिकत खड़े हुए हलफ के लिए तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो आए जहाँ पे गेस्ट बैठे हुए थे। वहाँ पे पहली नशिस्त पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा बैठी हुई थी तो उन्होंने सरीना ईसा को जो है वो ले जाकर काजी फैज़ ईसा के साथ खड़ा किया और फिर काजी फैज़ ईसा ने जो है वो बाकायदा हलफ पढ़ना शुरू किया, पहले सदर मुमलिकत। और हलफ में आज सबसे अहम बात ये भी हुई कि ये हलफ जो है वो दोनों ज़बानों में था, यानी बाईलिंगुअल हलफ था, अंग्रेज़ी और उर्दू में। ये भी एक अच्छी रिवायत कायम हुई कि पहले अंग्रेज़ी का फ़िक्रा पढ़ा जाता फिर उसका उर्दू फ़िक्रा जो है या तर्जमा जो है वो पढ़ा जाता ताकि आम आवाम भी जो है वो समझ सके कि एक जज का जो हलफ होता है वो क्या होता है और हलफ में एक जज को या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को किस चीज़ का पाबंद बनाया जाता है। और उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर ये लिखा है कि वो अपनी ज़ाती जो मफाद है उसको सरकारी मफाद पे कभी अहमियत नहीं देंगे, अपने ज़ाती मामलात को रियासती अमूर पर गालिब नहीं आने देंगे। तो ये एक हलफ जब पढ़ा जा रहा था तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अहलिया भी उनके साथ खड़ी थी और वो भी हलफ को रिसाइट कर रही थी, वो पढ़ रही थी जैसे जस्टिस काजी फैज़ ईसा पढ़ रहे थे। तो अब ये बात एक अच्छी रिवायत तो कायम हुई, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से भी देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ। मैं बड़ा एक सोचा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अहलिया का जस्टिस काजी साहब के साथ, काजी फैज़ ईसा के साथ हलफ लेना या हलफ पढ़ना जो है उसकी एक तो सिंबॉलिक है कि दूसरा भी उसके कई ऐसे पहलू निकलते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि यही जस्टिस काजी फैज़ ईसा थे और उनकी अहलिया थी जो अंडर ट्रायल थी और इसे आप मकाफ़ात अमल भी कह सकते हैं। देखें ये मकाफ़ात अमल की बड़ी खूबी है कि वो हो के ही रहता है और ये मकाफ़ात अमल तो बहुत जल्द हुआ, यानी कि वो वक्त का जो सदर मुमलिकत जिसने काजी फैज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट से ही निकालने के लिए रेफरेंस दायर कराया था, आज वो उससे चीफ जस्टिस का हलफ ले रहा है। तो ये है ना अचंभे की बात, जो काजी फैज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट में नहीं देखना चाहता था आज वही काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस का हलफ उससे ले रहे हैं। ये बड़ी एक हैरानगी की बात है और यही मकाफ़ात अमल है। और फिर इससे आगे की बात सुन लें कि वो जिसने साजिश की, जो अभी जेल में पड़ा हुआ है, जिसने साजिश की थी और सदर के ज़रिए काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाया था, वो बहुत जल्द रहम की अपील काजी फैज़ ईसा के पास करेगा कि मुझे अपील तो उसकी आनी है, तो रहम की अपील जो है वो काजी फैज़ ईसा के पास आएगी। तो ये है मकाफ़ात अमल, ये है कानून कुदरत। कुदरत जब अपने तौर पे चलती है और हमेशा कुदरत के अपने फ़ैसले होते हैं जो मेरे वहम में, आपके वहम व गुमान में भी नहीं होते, बसा औकात कुदरत वो कर दिखाती है। किसने सोचा था कि ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा सर्वाइव करेगा। और वैसे एक बात है, वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। तो मुझे जस्टिस काजी फैज़ ईसा की इस कामयाबी के पीछे उनकी अहलिया सरीना ईसा का हाथ बखूबी नज़र आता है। जिस तरीके से उन्होंने उसकी ढारस बंधाई और फिर मुकदमा
کو بھی ذاتی طور پر فیس کیا۔ مجھے آج بھی وہ یاد ہے۔ اور دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کے خلاف خود عدلیہ میں جنہوں نے سازشیں کی، آج اس میں دو کردار وہاں پر موجود تھے، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر، اور ان کے سامنے وہ قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ حلف لے رہی تھیں یا حلف پڑھ رہی تھیں، تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شاہ سے شاہ سے جو ہے وہ زیادہ وفادار اس کے، تو یہ جو ججز تھے، یہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے زیادہ اس کے وفادار بننے کی انہوں نے کوشش کی تھی، اور جب ریفرنس ختم ہو گیا تو انہوں ججز نے جو ہم خیال ججز ٹھہرے، جو عمران دار ججز ٹھہرے، انہی ججز نے جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور اس کی اہلیہ کا معاملہ FBR کو بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جس طریقے سے ان کا ٹرائل ہوا، تو قاضی فیض عیسیٰ کی اگر اہلیہ کا ساتھ قاضی صاحب کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ شاید آج چیف جسٹس کا بھی حلف نہ لے رہے ہوتے، وہ کب کے جو ہے وہ عدلیہ سے جا چکے ہوتے، ان کو نکال دیا ہوتا۔ لیکن وہ کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ آج ہمیں حقیقت میں نظر آیا۔ پھر آج ویسے بھی دونوں کے چہروں کے اوپر ایک فاتح کی ایک فتح کی ایک مسکراہٹ تھی، ایک سمائل تھی، ایک کانفیڈنس تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حلف قاضی فیض عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے حلف کی اگر میں بات کہوں تو اس میں قاضی صاحب نے ایک سبق بھی دیا، ایک تو اچھی روایت قائم کی اور ایک سبق بھی دیا۔ سبق یہ ہے کہ کسی بھی جج کو اپنے اہل و عیال کے کہنے کے اوپر اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ ان کے پیش رو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی ساسو ماں کے کہنے کے اوپر، اب ساسو ماں صاف ظاہر ہے اس کی وائف کے ذریعے اس پہ اثر انداز ہوئی ہوگی، اپنے ساسو ماں کے کہنے کے اوپر انہوں نے اپنے ہی حلف کی خلاف ورزی تو کی، ججز کے ضابطہ اخلاق کو بھی انہوں نے توڑ ڈالا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے سپریم کورٹ کی روایات کو پامال کیا، آئین کو پامال کیا، قانون کو پامال کیا۔ کس کے لیے کیا؟ وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنی ساسو ماں کی خوشنودی کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ قاضی صاحب نے اپنی وائف کے ساتھ حلف لے کر یہ بھی پابند بنایا کہ میں اگر چیف جسٹس ہوں تو میں تو اپنے حلف کا پابند ہوں ہی ہوں، لیکن میری فیملی بھی اس حلف کی پابند ہے جو میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ وہ فیملی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، اور وہ مجھے کوئی ایسا اقدام نہیں کہہ سکتی جو میرے حلف کے خلاف ہو۔ یہ اصل جو ہے وہ ایک سبق تھا، یہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں سلیپ بھی تھا ان ججز کے اوپر یا ان آئینی عہدیداروں کے اوپر جو حلف تو لے لیتے ہیں لیکن اس حلف کو اپنے اہل و عیال کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، یا اہل و عیال کی رضا اور خوشی کے لیے وہ اپنے ہی حلف کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ دراصل جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا اوورال ان سب آئینی عہدیداروں کے لیے ایک میسج تھا کہ جیسے ایک میں بطور چیف جسٹس اپنے حلف کا پابند ہوں تو میری وائف بھی اسی حلف کی پابند ہوگی، اور وہ مجھے کہیں مجبور نہیں کر پائے گی کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو میرے ذاتی مفاد سے جڑا ہوا ہو اور جو ریاست، جو ملک، جو ادارے کے خلاف ہو۔ تو یہ دراصل انہوں نے ایک میسج اور ایک سبق دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اب حلف لینے کے بعد 29ویں چیف جسٹس بن گئے ہیں، اور پھر حلف برداری تقریب کے بعد جو ہے وہ چائے کا وقفہ بھی، چائے کا مطلب ہے کہ وہ ہوا، تو چائے کی پیالی کے اوپر ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف بھی تھے، DGISI بھی تھے، سب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ لیکن ایک اور بات بھی تھی کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جو ہے وہ پہلے ہی جب کارڈ ایشو ہوئے تھے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہینڈ شیک نہیں ہوگا۔ اب اس پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیوں انہوں نے وہ کیا، باقی تو سب ہاتھ ملا رہے تھے، کرونا بھی نہیں ہے، تو اصل میں یہ قاضی صاحب کو میں جتنا جانتا ہوں یہ ان کی عادت بن چکی ہے، خاص کر کرونا کے بعد وہ سلام مطلب ہے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یوں سلام کر لیتے ہیں، یا ہاتھ جوڑ کے جو سلام ہوتا ہے وہ سلام جو ہمارا ٹریڈیشنل سلام ہے، لیکن ہینڈ شیک سے وہ اب گریز کرتے ہیں۔ پچھلے 23 اگست کو جب انہوں نے مجھ سے میرے پاس آئے حلف کے لیے، ہماری سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ سے انہوں نے جب حلف لیا تو اس ٹائم بھی مجھے آئیڈیا تو تھا، لیکن
ایک بندہ خیال نہیں ہوتا، تو میں نے جب ان کو ہاتھ دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں طیب ہینڈ شیک میں نہیں کرتا، تو وہ پھر مطلب دل پہ ہاتھ رکھ کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، تو جس طریقے سے رسپیکٹ دی جاتی ہے، تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ تو جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان کو کانگریچولیشن کرنے کے لیے آئے، تو نہ ہی آرمی چیف نے ہاتھ بڑھایا، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ پروٹوکول ہے، اور نہ ہی قاضی صاحب نے، لیکن انہوں نے اس کو کانگریچولیٹ کیا، اور اس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو عہدہ سنبھالنے پر جو ہے وہ مبارکباد دی۔ اور پھر اس کے بعد چائے کی پیالی پر جب یہ کھڑے ہوئے تو صدر بھی ساتھ تھے، تو پھر تمام جو گیسٹ وہاں پہ تھے وہ فردن فردن ان سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، تو وہاں پہ بھی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کسی سے سلام دعا وہ مطلب سلام نہیں کر رہے تھے، لیکن جو وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو جو ہے وہ سلام کا جواب دے رہے تھے۔ جو بھی ان کو السلام علیکم کہتا وہ وعلیکم السلام کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، تو اس میں ہینڈ شیک والا ایلیمنٹ نہیں تھا کہ ہینڈ شیک وہ نہیں کر رہے تھے۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اور پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کل کے لیے مقدمہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق جو کیس ہے وہ کل سماعت کے لیے لگایا جائے گا، اور فل کورٹ اس پر سماعت کرے گی، اور یہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا پہلا باضابطہ طور پر مقدمہ ہوگا بطور چیف جسٹس، اور اس میں وہ فل کورٹ بنا کے انہوں نے معاملات کو اب دیکھنا ہے۔ یہ ان سے جو پہلے پیش رو تھے ان کو فل کورٹ سے ہی چڑ تھی، اور وہ فل کورٹ نہیں بناتے تھے اور کہتے تھے وہ ماضی کا حصہ ہوا، لیکن یہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے آتے ہی ایک اچھی روایت قائم کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ابھی یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم خیال ججز بھی آئے ہوئے تھے ان کی تقریب حلف برداری میں، اور ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان بھی تھے، جس میں افتخار محمد چودھری بھی تھا، جسٹس تصدق حسین جیلانی بھی تھے، اور ان کے ساتھ پھر ایک اور جج جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک بھی تھے، اور جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک کا تو یہ ایک سب سے اہم یہ ہے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ نظر ثانی میں جا کے انہوں نے اپنی رائے بدلی، تو اس کی وجہ سے تو وہ بھی موجود تھے۔ لیکن ایک اور اہم بات آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ سابق چیف جسٹس میں سے چیف جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید خان کھوسہ اور سابق چیف جسٹس گلزار کو بالکل ہی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، اور وہ اس تقریب میں نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ تو تقریب حلف برداری کا میں نے آپ کو حال احوال جو ہے وہ شیئر کر دیا۔ تو بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔